अस्सलामु अलैकुम सामीन। दारुशऊर पब्लिशर्स लाहौर की नई किताब हमारे तसव्वुरात हमारी कामयाबी के ज़ामिन के साथ हाजिर खिदमत हैं। इसकी मुसन्निफ़ा हैं शक्ति गोइन और इसके मुतरजिम हैं मोहसिन अफजल। दारुशऊर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक सीरीज़ में एक जाना माना नाम है और अब ये ऑडियो बुक्स की सीरीज़ हमारी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहें। सामीन, अब हम दूसरे हिस्से का बकिया हिस्सा आपके सामने पेश करेंगे। दूसरे हिस्से का उन्वान था तख्लीकी तसव्वुर अमल का इस्तेमाल। तो आइए शुरू करते हैं। अपनी अच्छाई को कबूल करना। तख्लीकी तसव्वुर अमल को वो तख्लीक करने के लिए इस्तेमाल करने के लिहाज से आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। आपको वो बेहतरीन शय कबूल करने के लिए आमादा होना चाहिए जो ज़िंदगी आपको पेश करती है, यानी आपकी अच्छाई। हो सकता है ये अजीब मालूम हो, हम में से कई लोगों को ज़िंदगी में जो चाहें उसको पा लेने के इम्कान को कबूल करने में मुश्किल होती है। इसकी वजह आम तौर पर नाअहली के वो बुनियादी एहसासात होते हैं जो हमने इब्तदाई उम्र में अपना लिए होते हैं। मसलन, मैं कोई अच्छा शख्स नहीं हूँ इसलिए मैं किसी अच्छाई या अच्छी चीज़ का मुस्तहिक भी नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। ये रवैया आम तौर पर दूसरे बाज़ औक़ात मुतज़ाद एहसासात के साथ घुल मिल गया होता है कि आप वाकई बिल्कुल अच्छे और मुस्तहिक शख्स हैं, लेकिन अगर आप ख़ुद को मुमकिना हालात में तसव्वुर करने में दिक्कत महसूस करें और ऐसे ख़यालात आएँ कि मैं कभी ये हासिल नहीं कर सकता या मेरे साथ ऐसा होना मुमकिन नहीं, तो बेहतर है कि आप अपने ज़ाती तसव्वुर पर एक नज़र डालें। अपनी ज़ात का तसव्वुर या सेल्फ़ इमेज वो तरीका है जिससे आप अपनी ज़ात को देखते हैं। आप अपने बारे में क्या महसूस करते हैं, ये अक्सर पेचीदा होता है। अपने ज़ाती तसव्वुर के मुख्तलिफ़ पहलुओं से राबिता कायम करने के लिए आप ख़ुद से पूछना शुरू करें, मैं इस वक्त अपने बारे में क्या महसूस करता हूँ। ऐसा दिन में कई बार और मुख्तलिफ़ अक़साम की सूरतों में करें। सिर्फ़ इस बात का जायज़ा लेना शुरू करें कि किस किस्म के ख़यालात और तसव्वुरात मुख्तलिफ़ औक़ात में आपके दिमाग में ठहरते हैं। अपने तबई ख़ाकों से राबते में रहने का एक दिलचस्प और इंकिशाफ़ करने वाला अमल ख़ुद से ये पूछना है, मैं इस वक्त ख़ुद को कैसा दिखाई देता हूँ। अगर आप ख़ुद को भद्दा, बदसूरत, मोटा, मरियल, बहुत बड़ा, बहुत छोटा या कुछ भी महसूस करें, तो ये इस हकीकत की तरफ इशारा हो सकता है कि आप ख़ुद से इतना प्यार नहीं करते। मस्बत ख़ुद कलामी और तख्लीकी तसव्वुर अमल अपनी ज़ात से महब्बत पर मुश्तमिल ज़ाती तसव्वुरात को तख्लीक करने का हैरत अंगेज़ तरीका है। एक बार आप उन बातों से आगाह हो जाएं कि जिनकी वजह से आप ख़ुद से मोहब्बत नहीं कर पा रहे, तो हर मौका आजमाएं कि ख़ुद को मस्बत, काबिल तहसीन और मोहब्बत भरे बयानात दें। इस बात का जायज़ा लें कि आप कब ज़हनी तौर पर अपने आप से सख्त नाराज़ होते हैं और शौरी तौर पर ज़्यादा मेहरबान और ज़्यादा कदरदान होने का आगाज़ करें। आप देखेंगे कि ये आपको दूसरों के लिए भी मोहब्बत करने से फ़ौरी तौर पर मददगार होगा। अपनी उन ख़ास खूबियों के बारे में सोचें जिनकी आप तारीफ़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अपने किसी दोस्त को उसकी खामियां साफ देखते हुए भी प्यार कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने आप से भी प्यार कर सकते हैं। ख़ुद से ये कहना शुरू करें, मैं काबिल मोहब्बत हूँ, मैं मेहरबान और मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं माहिर, ज़हीन और तख्लीकी ज़हन का मालिक हूँ, मैं हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा पुरकशिश होता जा रहा हूँ, मैं ज़िंदगी में बेहतरीन का मुस्तहिक हूँ, मेरे पास लोगों को देने के लिए बहुत कुछ है, मैं दुनिया से मोहब्बत करता हूँ और दुनिया मुझसे, मैं खुश और कामयाब होने पर आमादा हूँ। या कोई भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो आपको मुनासिब और मददगार लगें। इस किस्म के मस्बत जुमलों को अक्सर सीगा मुखातिब में अपना नाम इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल करना मौसर होता है। मिसाल के तौर पर, अहमद, तुम एक ज़हीन और फ़तीन शख्स हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। सलीम, तुम बहुत गर्म जोश और मोहब्बत करने वाले हो, लोग तुम्हारी इस खूबी को बहुत सराहते हैं। या सलमा, तुम बहुत प्यारी हो और तुम बहुत अच्छे कपड़े पहनती हो। अपने आप से बराह रास्त बात करने का ये तरीका ख़ास तौर पर मौसर होता है क्योंकि हमने अपने बारे में बहुत से मनफी तसव्वुरात लोगों के कहने पर कायम किए होते हैं। ख़ुद को बिल्कुल वजाहत से तसव्वुर करने की कोशिश करें और ख़ुद से प्यार करने के बारे में सोचें, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप किसी दूसरे का ख्याल रखते हैं। ख़ुद से ये कहें,
مجھے تم سے پیار ہے، تم بہت خوبصورت شخص ہو، میں تمہاری حساسیت اور ایمانداری کی تعریف کرتا ہوں۔ تخلیقی تصور عمل ان جسمانی مسائل کے حل کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو لاحق ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا وزن بڑھ گیا ہے تو آپ یک بعد دیگرے دو طریقے استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اثباتی اقوال اور محبت کی توانائی کے ذریعے خود کو پیار کرنا اور سراہنے اور خود سے سیکھنے کا آغاز کریں۔ نمبر 2، تخلیقی تصور عمل اور مثبت خود کلامی کے ذریعے خود کو ایسا بتانے کا آغاز کریں جیسا آپ بننا چاہتے ہیں۔ یہ ترکیبیں اور ٹیکنیکس حقیقی تبدیلیاں لانے میں بہت زیادہ مؤثر ہو سکتی ہیں۔ یہ دونوں ٹیکنیکس آپ کی ذات کے کسی پہلو جس سے آپ مطمئن نہ ہوں کے حل کے لیے مؤثر ہیں۔ یاد رہے کہ ہر لمحے آپ کی شخصیت نئی ہوتی ہے، ہر روز ایک نیا دن ہوتا ہے اور آپ میں سے ہر ایک کے پاس یہ جاننے کا ایک نیا موقع ہوتا ہے کہ آپ اصل میں کتنے حیرت انگیز، محبت سے بھرپور اور قابل محبت شخص ہیں۔ مثال کے طور پر، میں اس فراواں کائنات کی نعمتیں وصول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہر اچھی چیز مجھے بغیر محنت کے مل رہی ہے۔ ہر اچھی چیز کے متبادل آپ کچھ الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں، مثلا محبت، خوشحالی، تخلیقی صلاحیت، محبت بھرے تعلقات وغیرہ وغیرہ۔ میں اپنی اچھائی کو قبول کرتا ہوں جو اس وقت مجھ میں موجود ہے۔ میں بہترین کا مستحق ہوں اور اب مجھے بہترین مل رہا ہے۔ میں جتنا وصول کرتا ہوں اس سے زیادہ میرے پاس دینے کے لیے ہوتا ہے۔ ذاتی تعریف کے لیے مراقبہ۔ یہاں غور و فکر کی ایک ایسی مشق دی جا رہی ہے جو آپ کی عزت نفس بہتر بنانے اور آپ کی توانائی اور محبت بڑھانے کی آپ کی صلاحیت بڑھاتی ہے، اور جو کائنات آپ کی طرف بھیجنے کے لیے تیار اور مشتاق ہے۔ خود کو روزمرہ کی کسی صورتحال میں تصور کریں اور کسی شخص کا خیال کریں جو آپ کی طرف بہت محبت اور تعریفی انداز میں دیکھ رہا ہے اور کچھ کہہ رہا ہے جو اس کو آپ کے بارے میں پسند ہے۔ اب کچھ اور لوگوں کو آتا ہوا خیال کریں جو اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ آپ حیرت انگیز شخص ہیں۔ اگر یہ آپ کو پریشان کر رہا ہے تو بھی اس سے چپکے رہیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آتے ہوئے اور اپنی آنکھوں میں آپ کے لیے محبت بھرے احترام اور پیار کو اپنے لیے محسوس کریں۔ خود کو کسی پریڈ یا سٹیج پر تصور کریں جہاں لوگ آپ کی محبت اور تعریف میں نعرے لگا رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں۔ ان تالیوں کو اپنے کانوں میں بجتا ہوا محسوس کریں۔ کھڑے ہو کر کورنش بجا لائیں اور اس حمایت اور تعریف پر ان کا شکریہ ادا کریں۔ یہاں ذاتی تحسین کے لیے چند مثبت جملے دیے جا رہے ہیں۔ میں خود کو مکمل طور پر قبول اور پیار کرتا ہوں جیسا کہ میں ہوں۔ مجھے کسی دوسرے کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود کو پسند کرتا ہوں اور یہی بات اہمیت رکھتی ہے۔ میں دوسرے لوگوں کی موجودگی میں بلند ارادے کے ساتھ خود کو خوش کر رہا ہوں۔ میں اپنی ذات کا اظہار آزادی اور آسانی سے کرتا ہوں۔ میں طاقتور، محبت کرنے والا اور تخلیقی صلاحیتوں کا مالک ہوں۔ باہر کی جانب بہاؤ۔ ایک اور اہم اصول دینا یا باہر کی جانب بہاؤ ہے۔ کائنات خالص توانائی سے بنی ہوئی ہے جس کی فطرت حرکت کرنا اور بہنا ہے۔ مسلسل تبدیلی اور غیر متعین ہونا زندگی کی فطرت ہے۔ جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تو ہم زندگی کی تال کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ در حقیقت ہم نے کچھ بھی نہیں کھویا بلکہ مستقل طور پر پایا ہے۔ ایک بار ہم کائنات کی اچھائی کو قبول کرنے کا آغاز کر دیں تو یہ جانتے ہوئے کہ ہم اپنی توانائی سے سیر ہو چکے ہیں، ہم قدرتی طور پر اپنی توانائی کو دوسروں سے بانٹنا چاہتے ہیں۔ جب ہم عدم تحفظ اور کافی نہیں ہے کہ احساس کا شکار ہوتے ہیں تو ہم اس پر رک جاتے ہیں یا اس سے چمٹ جاتے ہیں جو ہمارے پاس ہے۔ ہم توانائی کے اس حیرت انگیز بہاؤ کو منقطع کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے اسی پر لٹک جانے کے عمل میں ہم توانائی کو حرکت دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور اپنے اندر نئی توانائی کے لیے جگہ نہیں بنا پاتے۔ توانائی کئی صورتیں اختیار کرتی ہے جیسا کہ محبت، الفت، تعریف، پہچان، مادی ملکیت، پیسہ اور دوستی وغیرہ وغیرہ۔ یہ اصول تمام صورتوں پر یکساں عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھیں جو بہت زیادہ ناخوش ہیں تو اکثر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں کسی نہ کسی طرح کا فاقہ زدگی کا احساس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی کے بارے میں حریصانہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ عام طور پر زندگی اور خصوصاً دوسرے لوگ ان کو وہ نہیں دے رہے جس کی ان کو ضرورت ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے کہ اگر وہ زندگی کو سخت مایوسی کے عالم میں زور سے شکنجے میں کس کر
اس میں سے وہ پیار اور اطمینان نچوڑنا چاہتے ہیں جس کے وہ تمنائی ہیں، لیکن دراصل وہ بہاؤ کا گلا گھونٹ رہے ہوتے ہیں، اور ہم میں سے کئی لوگوں میں اس طرح کا تھوڑا بہت رجحان پایا جاتا ہے۔ جب ہم اپنے اندر وہ جگہ تلاش کرتے ہیں جو دینے پر آمادہ ہے تو ہم بہاؤ کو الٹانے کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب کے اندر محبت اور خوشی کی لامحدود رسد جاری ہے۔ ہم سب یہ سوچنے کے عادی ہو چکے ہیں کہ خوش ہونے کے لیے ہمیں باہر سے کچھ حاصل کرنا ہے، لیکن سچ یہ ہوتا ہے کہ اس کے الٹ ہے۔ ہمیں خوشی اور اطمینان کے اپنے اندرونی ماخذ سے رابطہ کرنا سیکھنا چاہیے اور اس کو دوسروں سے بانٹنے کے لیے باہر بہانا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ ایسا کرنا نیکی کا کام ہے، بلکہ اس لیے کہ در حقیقت یہ اچھا محسوس ہوتا ہے۔ ایک بار ہم اس سے ہم آہنگ ہو جائیں تو قدرتی طور پر ہم اسے دوسروں سے بانٹنا چاہیں گے، کیونکہ ہم سب پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ جیسے ہی ہم اپنی محبت کی توانائی کو باہر بہاتے ہیں، ہم اور زیادہ توانائی کو بہا کر اندر آنے کے لیے جگہ بنا لیتے ہیں۔ جلد ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عمل بہت بھلا محسوس ہوتا ہے اور ہم اس کو زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں، اور آپ جتنا زیادہ بانٹتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کو دنیا کی طرف سے ملتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اندرونی بہاؤ بیرونی بہاؤ کے برابر ہے، اسی اصول کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ تخلیقی تصور عمل کو استعمال کریں گے، آپ اپنی زندگی کو دینے کے جذبے کو بنیادی رخ پر ڈال دیں گے۔ آپ کے لیے اپنے خوابوں کو پورا کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیے، آپ دینے کا عمل اس وقت تک جاری نہیں رہ سکتے جب تک آپ وصول کرنے کے لیے یکساں طور پر آمادہ نہ ہوں، اور دینے کا مطلب خود کو دینا بھی ہے۔ جب آپ باہر کی جانب بہاؤ کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ مشق اس کو جامع بناتی ہے۔ یہ کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے، یہ تجربہ کرنے کے لیے آپ کو اس کی شعوری مشق ضرور کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو اس موضوع پر کچھ وسعت کی ضرورت ہے تو باہر کے جانب بہاؤ کے بارے میں کچھ مشقیں نیچے دی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، دوسروں کے لیے زیادہ تحسین کے اظہار کے نقطے کو قائم کریں، ہر اس انداز سے جو آپ سوچ سکتے ہیں۔ ابھی اس وقت بیٹھ جائیں اور ان لوگوں کے ایک فہرست بنائیں جن کی جانب آپ محبت اور تعریف کو بہانا چاہتے ہیں، اور اس طریقے کے بارے میں سوچیں جس کے ذریعے آپ اگلے ہفتے ایسا کریں گے۔ باہر کے جانب بہاؤ الفاظ، لمس، تحفہ، فون کال، خط، پیسہ یا کوئی خوبی بانٹنے کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ جو شخص دوسرے شخص کو اچھا احساس دلائے گا وہ خود بھی ایسا ہی محسوس کرے گا۔ کسی ایسی چیز کا انتخاب کریں جو آپ کو بھی خاص طور پر اچھی محسوس ہوتی ہو، اگرچہ یہ آپ کے لیے مشکل ہو۔ جب آپ کو ایسا محسوس ہو تو شکریہ، تحسین اور تعریف کے الفاظ زیادہ بولنے کی مشق کریں۔ میری مدد کرنے پر آپ کی مہربانی، میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ میں نے اسے سراہا، وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ یہ کہہ رہے تھے تو آپ کی آنکھیں چمکدار اور خوبصورت لگ رہی تھیں، اور مجھے آپ کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوا۔ آپ یہ جملہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنی ذاتی ملکیات کا جائزہ لیں اور وہ چیزیں جن کی آپ کو حقیقی ضرورت نہیں یا جن کو آپ اکثر استعمال نہیں کرتے، دوسروں کو دے دیں۔ نمبر 3، اگر آپ ایک ایسے شخص ہیں جو جہاں تک ممکن ہو سکے کم از کم پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ سودے بازی کے شکار میں لگے رہتے ہیں، تو ہر روز کچھ رقم غیر ضروری طور پر خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ کم کی بجائے کچھ پیسے زیادہ مالیت کی شے خریدیں، خود کو کچھ فالتو کرنے کی دعوت دیں، دوست کی کافی کی ادائیگی کر دیں یا کسی اچھے مقصد کے لیے رقم عطیہ کر دیں۔ نمبر 4، اپنی آمدنی کا عشرانہ دیں۔ عشر ادا کرنے سے مراد اپنی آمدنی کا کچھ فیصد حصہ کسی مسجد، روحانی تنظیم یا ایسے لوگوں کی جماعت کو دینا چاہیے جن کے بارے میں آپ محسوس کریں کہ وہ دنیا میں کوئی قابل قدر کام کر رہے ہیں۔ یہ اس توانائی کی حمایت کرنے اور عین اسی وقت اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے جو کائنات کی طرف سے آپ وصول کر رہے ہیں، اور اسی لیے آپ کائناتی ماخذ کو نشانی لوٹاتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کتنے فیصد حصہ ہے، حتیٰ کہ آپ کی آمدنی کا عشرانے میں دیا گیا 1% حصہ بھی آپ کو باہر کے جانب بہاؤ کا ایک مسلسل تجربہ دے گا۔ نمبر 5، تخلیقی بنیں۔ اپنی توانائی کو اپنی اور دوسروں کی بھلائی کے لیے باہر بہانے کے مختلف طریقوں کے بارے میں سوچیں۔ صحت یابی۔
تخلیقی تصور عمل صحت تخلیق کرنے اور برقرار رکھنے کے آلات کار میں سے ایک بہت اہم آلہ ہے۔ اجتماعی صحت کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ ہم اپنی جسمانی صحت کو اپنے جذباتی، دماغی اور روحانی حالت سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ تمام درجات باہم منسلک ہوتے ہیں اور جسم میں بیماری کی حالت تناؤ، بے چینی اور غیر ہم آہنگی کا عکس بھی ہوتی ہے۔ اس لیے جب ہم کسی جسمانی بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو یہ لازماً ہمارے لیے ایک پیغام ہوتا ہے کہ ہم اپنے جذباتی اور وجدانی احساسات، خیالات اور رویوں میں جھانکیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم اپنے قدرتی ہم آہنگی کو بحال کرنے اور وجود کے مختلف حصوں میں توازن قائم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے اندرونی حمل سے ہم آہنگ ہونا اور اس کو سننا چاہیے۔ ہمارے دماغ اور جسم میں مسلسل ابلاغ ہوتا رہتا ہے۔ جسم طبعی کائنات کا ادراک کرتا ہے اور اس کے بارے میں پیغامات دماغ کو بھیجتا ہے۔ دماغ اس ادراک کی اپنے سابقہ انفرادی تجربات اور اعتقادی نظام کے مطابق تشریح کرتا ہے اور جسم کو اس طرح سے رد عمل کا اشارہ کرتا ہے جو اس کو مناسب محسوس ہوتا ہے۔ اگر دماغ کا اعتقادی نظام کہتا ہے کہ اس خاص صورتحال میں بیمار ہونا لازمی یا مناسب ہے تو وہ اس کے مطابق جسم کو اشارہ کرے گا اور جسم تابع فرمانی سے بیماری کی علامات کو واضح کر دے گا۔ تخلیقی تصور عمل اس طریقے کی طرف اشارہ کرتا ہے جس سے ہمارے دماغ ہمارے اجسام کی طرف ابلاغ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے دماغوں میں شعور یا غیر شعوری طور پر خاکوں اور خیالات کو بناتے ہیں اور پھر ان اشاروں یا امکانات کی صورت میں ہمارے جسموں کو منتقل کر دیتے ہیں۔ تخلیقی تصور عمل منفی کھنچاؤ پیدا کرنے والی، واقعی بیمار کر دینے والے خیالات و تصورات کی جگہ مثبت تصورات و خیالات تخلیق کرنے کا عمل ہے جن کے ذریعے ہم اپنے جسموں سے ابلاغ کرتے ہیں۔ خود کو صحت یاب کرنا۔ لوگ اس لیے بیمار ہوتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پر یقین رکھتے ہیں کہ بیماری کسی صورتحال یا حالات کا مناسب یا لازمی رد عمل ہے، کیونکہ یہ ان کی کسی مشکل کو حل کرتی معلوم ہوتی ہے یا ان کی کسی ضرورت کو پورا کرتی ہے یا ان کے غیر حل شدہ یا ناقابل برداشت اندرونی تضاد کا حل ہوتی ہے۔ اس کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ ایسا شخص جو بیمار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کسی وبائی مرض کے آگے بے نقاب ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص جو اسی بیماری سے مرتا ہے جو اس کے والدین یا خاندان کے کسی فرد کو تھی۔ ایسا شخص جو کسی کام کو ترک کرنے کے لیے بیمار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کام پر نہیں جا سکتا تھا یا کام کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا شخص جو ساری زندگی اپنے احساسات کو دباتا رہتا ہے اور آخر کار کینسر سے مر جاتا ہے۔ ان مثالوں کا مطلب یہ ثابت کرنا نہیں تھا کہ تمام بیماری ایک سادہ سی پریشانی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہماری تمام پریشانیوں کے ساتھ کئی پیچیدہ پہلو ہوتے ہیں، میرا ارادہ اس حقیقت کی تصویر کشی کرنے کا ہے کہ بیماری جسمانی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ جذباتی، دماغی اور روحانی پہلوؤں کا بھی نتیجہ ہوتی ہے، اور یہ بیماری ہمارے اندرونی یا ہمارے زندگی میں موجود کسی مسئلے کو حل کرنے کی تلاش میں کوشش کی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے محسوسات کو پہچاننے اور ان میں گہرائی تک دیکھنے پر آمادہ ہیں تو اکثر ہم ہر درجے پر صحت یابی پا سکتے ہیں۔ اس نقطہ نظر کی قدرتی نشو و نما صحت کے بارے میں ایک زیادہ تعمیری رویہ ہے۔ بیماری کو ایک لازمی تباہی اور ناقابل نظر انداز بدقسمتی خیال کرنے کے بجائے ہم اس کو ایک طاقتور اور کارآمد پیغام خیال کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی جسمانی عارضے میں مبتلا ہیں تو یہ پیغام ہے کہ ہمارے لاشعور میں کچھ ہے جس کو دیکھنا ہے اور جس کو پہچاننا اور تسلیم کرنا ہے اور اس کا علاج کرنا ہے۔ اکثر بیماری کا پیغام خاموش ہوتا ہے اور بہت کم وقت کے لیے ہماری اندرونی ذات سے رابطے میں رہتا ہے۔ بیماری اکثر ہمیں پرسکون ہونے، تمام مصروفیت اور کوشش کو چھوڑنے اور شعور کے گہرے اور خاموش درجے میں ڈوب جانے پر مجبور کرتی ہے، جہاں ہم پرورش کرنے والی توانائی وصول کر سکتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ بنیادی صحت یابی ہمیشہ اندر سے آتی ہے، تاہم ہمیں بیرونی علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو پرسکون ہونے کی اجازت دیتے ہیں اور اپنے اندر سے باقاعدگی سے رابطے میں ہوتے ہیں تو ہماری اندرونی ذات کو ہماری توجہ حاصل کرنے کے لیے بیمار ہونے کی مزید ضرورت نہیں رہتی۔
بیماری اور حادثے اکثر اس بات کا پیغام ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے تصورات کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، یا کچھ اندرونی مسائل ایسے ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے خاموش ہو سکتے ہیں ہو جائیں، اپنی داخلی آواز کو سنیں اور پوچھیں کہ کیا پیغام ہے، یا یہ کہ آپ اس صورتحال میں کیا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو تنہا بھی مکمل کر سکتے ہیں، اور بعض صورتوں میں آپ کو کسی ایسے مشیر، معالج یا دوست کی ضرورت ہو سکتی ہے جو آپ کی مدد کرے۔ اس بات کو سمجھنا بھی اہم ہے کہ جو آپ کو بیماری یا جسمانی عارضہ لاحق ہے، اس میں آپ قصوروار نہیں، یا آپ کو الزام نہیں دیا جا سکتا۔ آپ کی بیماری اس بات کا اظہار نہیں کہ آپ ایک بے شعور آدمی ہیں، اس کے بجائے اس کو اپنے ارتقائی سفر کا اہم حصہ اور ایک ایسا تحفہ خیال کریں جو آپ کو سیکھنے اور نشو و نما پانے میں مدد دے سکتا ہے۔ تخلیقی تصور عمل صحت یابی کا ایک ایسا مؤثر آلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سیدھا مسئلے کے ماخذ کی طرف جاتا ہے۔ خود کو صحت مند تصور کرنے اور اس کی تصدیق کا آغاز کریں۔ خود کو اپنے مسائل کے مکمل ہونے اور صحت یاب ہوتے دیکھیں۔ بہت سے مختلف طریقے ہیں جن کو مختلف درجات پر آزمایا جا سکتا ہے۔ آپ کو خاص قسم کے مثبت اقوال اور تصورات تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کے لیے بہتر کام کر سکیں۔ کچھ تجاویز میں اس کتاب کے تیسرے حصے میں دے چکی ہوں، اور دوسری آپ مجوزہ ذرائع سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک احتیاطی دوا ہمیشہ بہتر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو صحت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، صرف اس بات کا پختہ یقین کر لیں اور تصویر کاری کریں کہ آپ ہمیشہ صحت مند اور زندگی سے بھرپور رہیں گے۔ اس طرح آپ اپنی صحت سے متعلق کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ اگر آپ پہلے سے صحت کے مسائل سے دوچار ہیں تو یہ بات آرام بخش ہے کہ ہر روز کسی معجزاتی علاج سے تکمیل پاتے ہیں، حتیٰ کہ سنگین بیماریوں جیسا کہ کینسر، آرتھرائٹس اور دل کے امراض کا بھی تخلیقی تصور عمل کی مختلف صورتوں کے استعمال سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ کئی سال پہلے جب ہمارے تصورات ہماری کامیابی کے ضامن پہلی بار شائع ہوئی تھی، اس وقت سے لے کر اب تک سینکڑوں لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس کتاب میں دیے گئے خیالات اور تکنیک نے سنگین بیماریوں اور زخموں کا علاج کرنے میں کیسے ان کی مدد کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت جو میری ایک ٹریننگ ورکشاپ میں آئی، ایک ہولناک ٹریفک حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ کے لیے کوما میں رہی۔ ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ اگر وہ کبھی نارمل انداز میں کام کرنے کی امید کرتی ہے تو اس سے پہلے اس کو بحالی صحت کے لیے سالوں کا عرصہ درکار ہوگا۔ تخلیقی تصور عمل کے ساتھ جسمانی علاج کے استعمال سے وہ 3 ماہ میں صحت یاب ہو کر اپنے کام پر لوٹ آئی۔ ایک آدمی نے مجھے یہ کہانی لکھی۔ اس کو ناقابل جراحت دماغی رسولی کی تشخیص کی گئی تھی۔ اس شخص کا صدمہ اس کی اپنی زندگی کو گہرائی میں دیکھنے کا باعث بنا، اور اس نے پہچان لیا کہ وہ کہاں خود کو پھنسا ہوا اور مایوس محسوس کرتا ہے۔ اس نے اس کتاب میں موجود کچھ تکنیکوں کو استعمال کیا اور آخر کار اس کی رسولی غائب ہو گئی۔ کئی لوگ مجھے بتا چکے ہیں کہ انہوں نے کینسر کی تشخیص کے بعد تخلیقی تصور عمل کی تکنیک کو استعمال کرنا شروع کیا۔ کئی سال بعد بھی وہ زندہ اور صحت مند ہیں۔ میری اپنی والدہ نے اپنے پتے کی پتھری کو تخلیقی تصور عمل کے استعمال سے بغیر جراحت کے گھلایا۔ جب ڈاکٹر نے تخلیقی تصور عمل کے استعمال سے پہلے ایک ایکس رے اور موجودہ تخلیقی تصور عمل کے استعمال کے بعد ایکس رے دیکھے تو بالکل یقین نہ کر سکا۔ بے شک ان کا صحت مند ہونا کئی عناصر کی وجہ سے تھا، تاہم کہانیوں کی تعداد اور میرے ذاتی تجربے نے اس اعتقاد تک میری رہنمائی کی کہ تخلیقی تصور عمل مؤثر آلہ ہو سکتا ہے۔ بعض صورتوں میں تخلیقی تصور عمل بذات خود مکمل مؤثر علاج ہوتا ہے، دوسری صورتوں میں اس کے ساتھ ساتھ علاج کی دوسری صورتیں بھی استعمال کرنا پڑتی ہیں۔ جب تک آپ علاج کی کسی صورت پر داخلی اعتماد رکھتے ہیں تو اس کو ہر طرح سے استعمال کریں، ہو سکتا ہے کہ یہ کام کرے اگر آپ خواہش اور یقین کے ساتھ کریں گے۔ جب بھی طبی علاج مانگا جائے اسے مؤخر نہ کریں، لیکن روایتی ادویاتی اور جراحی سے لے کر زیادہ کلی علاج جیسا کہ سوزنی علاج، یوگا، مساج، خوراک وغیرہ تک تخلیقی تصور عمل ہمیشہ ایک مددگار اضافہ ہوتا ہے، ایک ایسا طریقہ جو آپ اپنی مرضی کے طریقہ علاج کے ساتھ ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ تخلیقی تصور عمل کا شعوری استعمال صحت یابی کے عمل کو حیرت انگیز حد تک تیز اور ہموار بنا دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تمام روگ علاج کیے جانے کے لیے یا اس طرز کے نہیں ہوتے کہ ان سے صحت یابی حاصل کی جائے یا ان پر قابو پایا جائے۔
کچھ لوگ ہماری زندگی اور ہماری روح کے سفر میں کسی اعلیٰ مقصد کی تخلیق کے لیے ہوتے ہیں، لمبے عرصے یا عمر بھر کے لیے ہمارے ساتھ ٹھہر سکتے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو کسی وقت طبعی زندگی سے ایک دوسرے میدان میں منتقل ہونا ہے۔ اکثر لوگ اس وقت یہ منتقلی بیماری کی گاڑی میں عمل میں لاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص گہری سطح پر یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ زندگی کو چھوڑنے کا وقت آن پہنچا ہے، تو اس کے لیے اپنی صحت یابی یا اپنے پیاروں کی صحت یابی کے لیے کوشش کرنا غیر مناسب اور غیر مؤثر ہو سکتا ہے۔ اگر صحت یابی کی کوشش غیر مؤثر معلوم ہو تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ توجہ ایک زندگی کی ایک پرامن اور اطمینان بخش تکمیل اور موت کو گلے لگانے کی تصویر کشی پر مرکوز ہو جائے گی۔ دوسروں کو صحت یاب کرنا۔ یہ وہی اصول ہیں جو اپنی اور دوسروں کی صحت یابی میں کار فرما ہیں۔ ایسا کائناتی دماغ کی وحدانی نوعیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارے شعور کا ایک حصہ ہر کسی کے شعور کے ایک حصے سے براہ راست منسلک ہے، کیونکہ دماغ کا یہ حصہ خدائی قدرت کاملہ اور علم کل سے بھی منسلک ہے۔ اس لیے ہم صحت یابی کی ناقابل یقین قوت رکھتے ہیں، جس کو ہم اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ حیرت انگیز بات ہے، مگر محض کسی شخص کے بارے میں اپنے تصورات کو بدلنے اور صحت کو اچھا ہونے کا تصور کو پکڑے رکھنا اور اس کی منصوبہ بندی کرنا اکثر کئی واقعات میں لوگوں کی مدد کرتا ہے اور کئی دوسری صورتوں میں ان کی صحت یابی کی رفتار کو بڑھا دیتا ہے۔ دراصل کچھ صورتوں میں بہتر ہے کہ بیمار شخص اس کو شعوری طور پر نہ جانتا ہو۔ میری پرورش ایک بہت زیادہ سائنسی پس منظر میں اور عقلی تعلیم میں ہوئی، اور ایک فاصلے پر رہتے ہوئے دوسرے لوگوں کو صحت یاب کرنے کی صلاحیت کو سمجھنا اور قبول کرنا میرے لیے ایک مشکل ترین بات تھی۔ پھر بھی میں نے اس کو دیکھا اور اس کا تجربہ کیا تاکہ اس میں مزید شک نہ رہے۔ بہت سی سائنسی تحقیقات ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ دعائیں اور تصور عمل صحت یابی کی قوت رکھتے ہیں۔ میرے تجربے کے مطابق صحت یابی پر کام کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں خود کو صحت یابی دینے والی توانائی کا ایک وسیلہ تصور کروں اور کائنات کی توانائی کو اپنے اندر سے بہتے ہوئے اس شخص کی طرف جاتا ہوا دیکھوں جس کو اس کی ضرورت ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ میری روح دوسرے لوگوں کی روح کو توانائی بھیجتی ہے جو ان کو صحت یاب ہونے میں مدد دیتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اگر وہ لوگ صحت یاب ہونے پر تیار نہیں ہوتے تو ٹھیک ہے، عین اسی وقت میں اس کو ایسے تصور کرتی ہوں جیسے وہ اصل میں ہے، ایک خدائی وجود، خدا کا ایک مکمل اور خوبصورت اظہار، قدرتی طور پر صحت مند اور خوش۔ سامعین، کتاب کے تیسرے حصے میں نے صحت یابی کے وہ طریقے بیان کیے ہیں جن کو میں نے اس سلسلے میں بہتر کام کرتے پایا ہے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ آپ ان کو آزمائیں اور ذاتی طریقے بھی دریافت کریں۔